अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात पर प्रोग्राम में बात करते हैं, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो या समाजी मसाइल। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जो हमने प्रोग्राम किया, बड़ा तफसील से हमें मौका मिला कि हम गुफ्तगू कर सकें तालीम के शोबे के हवाले से। तालीम के जो मामलात हैं उसके ऊपर बात हुई, जो तालीमी पॉलिसी है उसके ऊपर हमारी बहस हुई, साथ साथ ये जो तालीमी साल है इसके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, जो नुकसानात अभी तक हुए हैं उनकी भरपाई कैसे मुमकिन हो सकेगी, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। और साथ साथ आपके जो पैगामात हैं वो भी मौसूल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात जो हैं वो मौसूल हुए हैं, तो उसके ऊपर भी हमने जो बात करनी है। बहुत सारे मामलात पर तो हमारी गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जाकर जो है वो बात करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो मामलात रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। सियासी मामलात हों इसके ऊपर हम बात करते हैं, पार्लियामान में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो मीडिया पे, ज़राए इब्लाग़ पे उसको दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको देखा गया है, और जो कुछ हुआ है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के अगर मामलात असम्बली के अंदर होंगे, एक दूसरे के लिए जिस तरह के अल्फाज मुग़ल्लज़ात एक दूसरे को दी जा रही हैं, जिस तरह की हाथापाई हुई है, तो सोचने पे मजबूर हैं कि ये अवामी नुमाइंदगी हो रही है सही तौर पे। क्या ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने मुंतखब करके पार्लियामान में भेजा है मसाइल के हल के लिए? जिस तरह की बहस व तकरार और जिस तरह का मुबाहिसा होना चाहिए और जिस तरह का मामला इस वक्त जारी है, ये कितना फ़र्क है? तो क्या ये लोग अहल हैं? इनकी अहलियत के ऊपर तो पहले ही सवालात उठते रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ से साबित हो गया है ये कतई तौर पे ये ना मजाज हैं ना अहल हैं कि इन लोगों को मुंतखब करके अवानों में भेजा जाए, वगरना ऐसी ही सूरत हाल का सामना रहेगा। एक बड़ी तकलीफ़ दे बात है जो कुछ हुआ है, चाहे किसी भी जमात की जानिब से हुआ। लोग पाकिस्तान के ये जानना चाहते हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए ना कभी कोई बात हुई है, ना कभी इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ना इनकी संजीदगी का कोई वो इसके ऊपर कोई मुज़ाहरा कर रहा है, और हो ये रहा है कि एक दूसरे से दस्तों गिरबा हैं, एक दूसरे के लिए मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल जी, यहाँ पर ये किसी एक जमात का कसूर नहीं है। अगर ये कहा जाए कि उसकी ज़िम्मेदारी है या उसकी वजह से हुआ है या अवान का तकद्दुस, सारी बेमानी सी बातें अब लगती हैं। सबको इसके लिए काम करना है और सबकी एक ज़िम्मेदारी है, चाहे अपोजिशन हो या हुक्मरान जमात हो, कि अवामी मसाइल के हवाले से बात करें। बहरहाल तो इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो दीगर समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर आज ख़ास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि आज स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आज हमें मौका मिलेगा कि इन तमाम मामलात के हवाले से हम गुफ्तगू कर सकें, और मैं कोशिश हमेशा से यही होती है कि अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। तो कल तालीम के हवाले से और इससे पहले सेहत के हवाले से और दीगर मामलात ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन आज हमें थोड़ी सी इस हवाले से गुफ्तगू करनी है कि ये जो हमारा सारा सिलसिला है, ये जो हमारे यहाँ राइज निज़ाम है जिसमें ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है, अवानों में भेजा जाता है, जिनका काम ये होता है कि अवामी मसाइल के लिए वो काम करें, उसके लिए कोशिश करें, और उसके बरक्स जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि कैसे इस मामले के अंदर सुधार लाया जा सकता है, और क्या इस निज़ाम से, राइज निज़ाम से मतलूबा नताइज हासिल हो सकेंगे, आवाम की फ़लाह व बहबूद के ऊपर कोई काम कर सकेगा, समझने की ज़रूरत है। मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं उन्हें खुश आमदीद करूँगा। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं आज के बड़े ख़ास, हमारी जो ख़ास तौर पर माह मुबारक की जो ट्रांसमिशन होती है रमज़ान मुबारक की, उसमें आपका हमारा साथ रहा। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ रहे, बड़ी रहनुमाई आपसे हमें हासिल हुई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ख़ास तौर पे ये जो मामलात हैं, जो समाजी मामलात हैं जिसमें बिगाड़ बतदरीज बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे काबू किया जा सकता है, इस हवाले से हमने तफसीलन गुफ्तगू की। आज एक दफ़ा फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इस मामलात पर गुफ्तगू कर सकें। मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पर पीर सैयद फरासत अली शाह कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, उन्हें आज सुबह के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। पीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास दोस्त हैं जनाब खालिद नूर खान, समाजी रहनुमा है, नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सियासी जमात एक उससे आपकी वाबस्तगी है, और ऑन एंड ऑफ हमारे प्रोग्राम्स में यहाँ शरीक होते रहते हैं। उनसे भी आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद नूर, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। पीर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सवाल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने, सब कुछ तरबियत के ऊपर हमने
بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، لیکن اب لوگ بڑے ناامید ہوئے ہیں. یہ جو خاص طور پہ صورتحال جس کا ان کو سامنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو عوامی نمائندے ہیں جن کو پارلیمان میں بھیجا گیا تھا عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے، لیکن ایک دوسرے سے دستوں کی ربا ہیں. یہی کچھ منظر آپ کو اپنی سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے، جدھر آپ چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے. یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلوا علیہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کے فضل سے آپ کا اور اس پورے K21 ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے اچھے اچھے موضوعات پہ پروگرام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو سدا شاد و آباد رکھے اور ترقی بلندی عطا فرمائے. اب جہاں آپ نے یہ بات کی تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اس میں اب کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. اچھا، اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع فرمایا تھا ہم وہ کرنے لگے. اب جیسے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، آپ روزانہ وہ کچرا پھینکتی تھی، ایک دن وہ نہیں نظر آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی کہ آج وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی. کہا یا رسول اللہ اچھا وہ نظر نہیں آ رہی ہے، آج کچرا نہیں پھینکے گی؟ کہا نہیں، اس کی جا کے خیریت دریافت کرو، وجہ کیا ہے. جب معلوم کیا تو پتہ ہے بہت بیمار ہے. تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے جب دیکھا تو گھبرا گئی. کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر؟ کہا وہ تیرا عمل ہے، لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ دشمن پہ بھی محبت سے پیش آؤ. تو وہ اس آپ کی کردار کو دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گئی. تو یہ چیز آج ہمارے اندر سے جو کل اسمبلی میں نظر آیا ختم ہو گئی. اگر ہم کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ غور کر لیتے تو آج یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، بلند ہوتا. اصل چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اندر تنگ نظریاں پیدا ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اللہ آپ کو نیچا دکھائے گا، کیونکہ جب ہوتا یہ ہے کہ انسان رب کے ذکر سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو سلب کر لیتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور جب سلب کر لیتا ہے نا تو پھر اس طرح کے واقعات رونما نظر آنا شروع ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور دوسری ایک اور چیز میں چاہوں گا اس کی اہمیت کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے، کیونکہ یہ ایک تربیت کا ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کے ایک انسان جو ہے وہ کنن بنتا ہے. وہ ہمیں شاید نظر نہیں آتی. وہ کسی سطح پر اب یہ جو رائج نظام ہے، یہ بادشاہوں والا نظام ہے، جو اوپر بیٹھا ہوا طبقہ ہے، ان کے نیچے جو زیر اثر لوگ ہیں وہ ان کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارا معاملہ مجھے بظاہر ایسا نظر آیا جو میں ہی سمجھ سکا کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دستوں گرہ بات ہے. ایسا ہی ہے کہ ہمارے اگر جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے خوش ہوں گے ہمارے اس عمل پر تو ہمیں وہ نوازیں گے، تو شاید اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. اگر اللہ کو حاکم ماننا ہوتا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور رہبر سمجھا ہوتا جی، تو آج اس طرح کی بدمزگی کبھی نہیں ہوتی. کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا. تو ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اس بچے کو دیکھا ہے فلاں جگہ کھیل رہا ہے. جب وہ جانے لگا دوڑنے لگا تو کہا اس کو بلاؤ. جب اس شخص کو بلایا تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اس بیٹے کے والد سے کہا کہ دیکھو اس کو وہاں نام لے کے نہیں پکارنا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بچہ یتیم کھیل رہا ہو، اس کی دل آزاری ہو. اسلام تو اس حد تک ہمیں درس دے رہا ہے.
آج ہم اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی کی ذلت کریں، دل آزاری کریں، جی۔ تو یہ سوچیں ہم خود کیا کریں گے۔ بہت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اپنے آپ کو پاؤ گے۔ آج تم جو اپنے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کل تمہارے ساتھ بھی وہی عمل ہونا ہے۔ ہر عمل مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل اسی کا نام ہے۔ آج ہم ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب اپنے بڑوں کی عزت کرو گے لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ۔ آج ہم اس چیز کو صرف کرسی، پیسہ، کسی کو علم کا غرور ہے، کسی کو پیسے کا غرور ہے، کسی کو حسن کا غرور ہے۔ ارے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں روتے تھے، التجائیں کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ کہا مجھے اس دن سے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ چند دن کی زندگی، چند روزہ زندگی، اس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے کہ یہی ہماری بادشاہت ہے، یہی سب کچھ ہے، جبکہ حقیقت تو بادشاہت اس کی ہے، بے شک اسی کے پاس۔ تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو تھوڑا سمجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ریاست مدینہ کا خطاب دیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے دین کا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بات یا تو وہ عمل کریں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہتر رزلٹ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص اگر صحیح ہے، اگر پورا آوا کا آوا بگڑا ہے تو وہ تو اپنے عمل پہ قائم رہے کم سے کم۔ اسی طرح عوام کو چاہیے کہ جب ریاست مدینہ کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ درے مارے، کہ زمین یہ بتا کہ میں نے تیرا حق تجھے نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم انصاف کریں گے، ہمارے حکمران انصاف کی طرف آئیں گے تو ہر طرف جو ہے نا امن اور سکون آئے گا۔ اور جب جہاں تنگ نظری آئے گی وہاں اپنا اور غیر نہیں دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کسی ایک کا نہیں ہوتا، وہ ہر قوم، ہر پورے تمام سب کا ہوتا ہے، پورے ملک کا ہوتا ہے۔ اس میں زبانوں کی قید نہیں ہے، نسلوں کی قید نہیں ہے، مذہبوں کی قید نہیں ہے۔ اس کو چاہیے وہ ایک نظر سے دیکھے تو یقیناً جب انصاف کا ڈنڈا اٹھتا ہے تو پھر ہر طرف امن میں آئے گی معاملہ۔ یہ چاہیے ہمیں۔ بہت اچھی، بہت خوب آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور ایک چیز کا اور میں چاہوں گا کہ یہاں سننے والوں کی نظر ہو جائے گی کہ یہ ایک سب سے کمی جس چیز کی ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، برداشت کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ اس کا فقدان کیوں ہے یہ ذرا بتائیے، آپ کو کیا اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہیں جن کا برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات پیش کی جاتی ہیں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے، جب ہم اس کا ڈائگنوسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ ہمارے ارد گرد ماحول اتنا گھٹن زیادہ ہے، اتنے زیادہ جو بنیادی مسائل ہیں اس میں گھرے ہوئے ہیں، رات کو سوتے ہیں بجلی نہیں ہے، صبح اٹھیں پانی نہیں ہے، یہ انسان کا مزاج کو اس حد تک اس نے جو ہے وہ کر دیا، خراب کر دیا ہے کہ اس کو چیزوں کا سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب یہ ذرا فرمائیے کہ جو نامصائب حالات ہیں، مشکلات ہیں، جب یہ لوگوں پر آتے ہیں تو کون سا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے محفوظ بھی رہیں، احکام الہی کی طرف بھی آئیں، اور اس کی طرف آئیں گے تو خود بخود پھر معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا اس کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ تجویز کر دیں۔ بہت پیارا سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان اور مومن کو جب ایک چیز کہی گئی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، سبحان اللہ، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ واہ۔ اب جب دعا کے بارے میں انسان صرف اسی پہ غور کر لیں اگر ہم، تو ہوگا کیا کہ آج ہم جو لوگ ہم پر غالب ہو رہے ہیں ہمیں ان پہ غالب ہونا چاہیے تھا۔ بے شک ہے، صحیح۔ اچھا اب دعا نہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نہ دوسروں کے لیے۔ سورہ محمد میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے لیے، اپنے مومن اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ذات باحیا ہے، بے شک بے شک، وہ سخی ہے، بے شک، سب وہ سے بڑا کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، سبحان اللہ، اور جتنا مانگو گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، سرتابی کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے. بہت خوب. اچھا پیر صاحب یہاں پر میں قطع کلامی کی جسارت کروں گا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس موضوع کے اوپر مزید بات کرنی ہے لیکن ایک مختصر سی بریک لینی ہوگی. یہاں پر آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور ہمارے یہاں معزز مہمان پیر سید فراست علی شاہ قادری صاحب تشریف فرمائے. ان سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے تھے. خاص طور پہ گفتگو ہو رہی تھی دعا کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو کچھ معاملات اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, کیسے اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا گفتگو آپ جاری رکھیے. دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے اہمیت اس کی بتائی ہے جس سے ہم لوگ اس وقت جو محروم نظر آ رہے ہیں. ایک چیز اس میں اور شامل کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر لوگ جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب دعاؤں کی کثرت تو ہو رہی ہے لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے. میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی روشنی آتی ہے. جی دیکھیں, حضور نبی اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. جی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں تو بہت کرتا ہوں لیکن مجھے مایوسی ہوتی ہے, مجھے نظر نہیں آتا کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں. جی تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو حرام لقمہ کھاتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ میں کھاتا تو ہوں. کہا کیا تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہا یہ عادت بھی میرے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا جو حرام لقمے سے گوشت پرورش پاتا ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگتی اور اس شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. اس کی آج بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج دراصل حرام اور حلال میں تمیز کو ہم نے کھو دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بزرگ تھے, جی ان کے پڑوس سے کھانا آیا تو جب اس رات وہ سوئے تو ان کے یہاں جب اس سے ایک بچہ پیدا ہوا حملتی کے بعد تو وہ بچہ شرابی نکلا. تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ تو اتنے نیک اللہ کے ولی ہیں لیکن یہ بچہ آپ کا شرابی ہے. تو آپ خاموش رہتے تھے. جب کسی نے بہت اصرار کیا تو کہنے کہ بات یہ نہیں ہے, میرے پڑوس سے دراصل ایک مرتبہ کھانا آیا تھا وہ میں نے کھا لیا, وہ شرابی کا میں نے تصدیق نہیں کی جس کی وجہ سے اس بچے میں یہ خصلت آ گئی. اب یہ سوچیں کہ تقوی ہمیں کیا سکھا رہا ہے, دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے. آج تو ہم نے ان چیزوں کو برائے طاق رکھ دیا. بالکل ایسا ہی. نہ ہمیں یہ پتا کہ ہوٹل پہ ہم جو پانی پی رہے ہیں اس میں کس نے پیا ہے کس نے نہیں پیا ہے. تو ہوگا کیا کہ جب حرام اور حلال کے آپ تمیز کو ختم کر دیں گے تو آپ کی دعائیں پہ عرش پر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ حرام کے کپڑے اگر کوئی شخص پہن لے تو جب تک وہ جسم پہ رہتا ہے اس شخص کو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی شخص ایک گالی دے دے اگر تو 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے اسمبلی میں گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے, طوفان بدتمیزی بھی ہو رہی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کو قائم کریں. ممکن نہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے یا تو یہ کہہ دیں کہ ہم اس عمل کے اہل نہیں ہیں, ہتھیار ڈال دیں, بات ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. یا پھر اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا, اطاعت کرنا, سمجھنا ہوگا, اس پہ پھر عمل کر کے جب دکھائیں گے تو یہی جو آج ذلتیں ہیں یہ پوری دنیا میں حکمرانی ہوگی مسلمانوں کی. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ یہی ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے, ایک بڑا مقدس فورم اس کو سمجھا جاتا ہے. اسمبلی کا جو فلور ہے اس کے اوپر اگر گالیاں ایک دوسرے کو نکالی جائیں گی, مغلظات اگر ایک دوسرے کو بکیں گے تو پھر کیسے خیر آئے گی. اور یہاں پر آپ ایک بڑی بھاری ذمہ داری لے کر آئے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے, میں پھر یہ بات دہراتا ہوں, یہ میں کسی ایک پارٹی اور اس کی بات نہیں کر رہا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کوئی پہلا موقع بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ سب کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں. جگہ سائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بھیجنے کا مقصد یہ تھا. یہ قانون سازی کی بات کرتے ہیں, قانون بنانا ہے. اصل میں اس کی دیکھیں بنیادی وجہ وہی آئی کہ پہلے ہماری اسمبلیاں مسجدیں ہوا کرتی تھیں. جی جی, مسجد نبی ہوا کرتی تھی. کیا کہنا ہے,
وہاں پہ اگر کوئی آتا بھی تھا تو باوضو ہو کر آتا کیا تھا. کہیں دوسری بات وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے. سمجھنے والے. یہاں ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے اس مقاموں پر پہنچے ہیں. ان کو کلمہ تو نہیں آتا لیکن انگلش اچھی آتی ہے. تو جب اس طرح کے ماحول میں ہم پلیں گے بڑھیں گے تو پھر ہم ریاست مدینہ کا کیسے تصور میں کریں؟ معذرت چاہوں گا کیونکہ اس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جس علم کے اوپر دسترس نہیں ہے اور وہ اس سے محروم ہے. لگتا ہے انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا وہی سب کچھ بیان کرتا ہے کہ ایکچولی یہ اندر سے ہے کیسا شخص. اب یہ جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر یہ تعلیم یافتہ ہوتے تو پھر یہ سوال کیا جا سکتا کیونکہ عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے آئے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے اور کیسے وہ ہوں گے, یہ نظر آتا ہے اس کے اندر. تو یہاں پر یہ بھی چیز ہوتی ہے. ربیع صاحب اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. خالد نور صاحب کی طرف آتا ہوں. جی خالد نور صاحب آپ فرمائیے. آپ کی بھی نوجوانوں کے حوالے سے بڑی کوششیں ہیں, نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں. ایک بڑی چیز جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, آپ کی یقیناً سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات کہ یہ تربیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تربیت سازی پہ اگر کام ہونا, اگر بچوں کو سمجھایا جائے تو پھر وہ جا کے ٹھیک عمل کرتے ہیں اور صحیح غلط میں تمیز رکھتے ہیں. کیونکہ یہ سیاسی ورکروں میں ہو رہا ہے اب بھی, کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, سمجھاتے ہیں انہیں کس چیز کو کس طرح برداشت کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے اور دوسرے کی بات سننی ہے, برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے. ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں. فرمائیے. پہلے تو یاسر بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مدعو کیا, اور پیر صاحب نے جو ابھی گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ یہ ایک نوجوانوں کو اصلاحی پروگرام کے حوالے سے جو بیان کر رہے تھے نا, تو اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو معاشرے میں بگاڑ کا کافی خاتمہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, مختلف تنظیمات کام کر رہی ہے. ہماری بھی انجمن نوجوان اسلام پاکستان اسی حوالے سے کام کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے پیرنٹس کی غفلت کی وجہ سے آج بچہ وہ قابلیت نہیں کر پا رہے کہ ایک زمانے میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اسلام سے دوری کا نتیجہ یہ ایسا ہی. جیسے پیر صاحب نے بتایا کہ کل دیکھیں ایک قومی اسمبلی کے ممبر جو موجود ہوتے ہیں, اور قومی اسمبلی کا ایک ممبر تمام حلقے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ اگر گالم گلوچ پر آ جائے, ہاتھا پائی پہ آ جائے, تو ایک نوجوان یا ایک عام آدمی کو کیا میسج جائے گا؟ کیا میسج آئے گا؟ یہ اچھی بات کی. یہ گلی محلے میں جس طرح ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ تھوڑا کنارے رہو, کہ جو اوباش انسان ہو یا جو گالم گلوچ کرتا ہے اس سے اوباش انسان سے دور رہو. تو ہم سنتے تھے اپنے بزرگوں کی اور احتیاط کرتے تھے. تو آج جو یہ قومی اسمبلی کا متفقہ ایوان ہے, یہ اس میں اگر یہ گالم گلوچ اور ایسی معاملات کیے جائیں گے تو آج ہم بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ رول ماڈل تو یہ ممبران ہیں ہمارے, ایسا ہی. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا نہیں. حضرت نے بڑی اچھی بات کری, ریاست مدینہ کا جو تھا وہ مسجد میں تھا معاملہ, وضو کے ساتھ آتے تھے, اور غیر مسلم بھی اگر آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا تھا. ریاست مدینہ میں اقلیت کو بھی تحفظ ہے. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اقلیت کو بھی لے کے چلنا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے معاملات سے دور رہنا ہے. ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. اور آج بدقسمتی ہے کہ نوجوانوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا میں جہاں بہت اچھائیاں ہیں وہاں بگاڑ بھی ہے. آج ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کم سے کم ان کے موبائل چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. آج کرونا کی وجہ سے تعلیم کتنی متاثر ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ اب شروعات ہوئی تعلیم کی. تو آن لائن کلاسیں ایک غریب آبادی میں نہیں ہو سکتی ہیں. ایک غریب آدمی کے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے, پہنچ میں نہیں ہے دسترس میں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اور حضرت جیسے پیر صاحب یہ کاوشیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں بگاڑ کا خاتمہ ہوگا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ جیسے لوگ موجود ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بتائیں گے کہ بھائی اپنے آپ کی اصلاح کریں. اگر آپ نے ممبران قومی اسمبلی اصلاح نہیں کری تو آئندہ آپ کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اور آپ نے جو کل کیا وہ قوم سے معافی مانگیں, معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ آئندہ ایسے معاملات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ اب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں, عمومی جائزہ لیتے ہیں. اپنے طور سے جو کام ہم کر رہے ہیں کسی حد تک لوگ مطمئن بھی ہیں کہ زکوٰۃ کی بھی کثرت ہو رہی ہے, نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں, سارے معاملات بخوبی انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ.
رمضان المبارک میں رونق یہاں پر لگی ہوتی ہے مساجد کے اندر ہر چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ مطلوبہ نتائج کیوں حاصل نہیں ہو رہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے ضروری ہم سمجھتے ہیں، معاشرے میں سدھار کا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پر ہر قسم کی آپ کو سماجی برائی اور بیماری نظر آ رہی ہے، کیسے خاتمہ کیا جائے؟ یہ اپنی جو موازنہ ہے اب معاشرہ دنیا کے ہر معاشرے کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے رب کائنات نے ایک پورا چارٹر وضع کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، اور پھر یہ جو دوسرے معاشرے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے جو ہیں وہ کمتر ہیں، وہ اس کو حاصل کر کے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنا دنیا میں مقام بنا رہے ہیں، اور ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ میں چاہوں گا اس میں بڑا تضاد ہے۔ ہاں نہیں، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ چند اصولوں پہ اگر انسان عمل کر لے تو یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی پارلیمنٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں ضرور ضرور کہ یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب آئندہ کے لیے ایسا قانون پاس کریں کہ کوئی بھی ارکان اس طرح کی جرت نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، کس نے کیا کیوں کیا وہ جانے، ان کا رب جانے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اس چیز پہ اگر عمران خان صاحب سخت ایکشن لیں گے تو تب بھی بہت حد تک معاملہ سدھر جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے پھر آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو ایک اچھا میسج جائے گا بالکل ٹھیک ہے، کہ بھئی اتنا سخت قانون ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم حلال لقمہ کھانا سیکھ لیں۔ جب ہمارے اندر جس طرح یہ حرام لقمہ دور ہو جائے گا ہم سے تو ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک صحابی آئے کہ یسوع میں بہت بیمار رہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم حلال لقمہ کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نقطہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ، آج ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ اچھا برداشت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے نمازوں کو صرف رمضان کی حد تک رکھ دیا، محدود کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر پورے سال نمازیں کا قیام کریں، جب ہم 5 ٹائم مسجد میں جائیں گے، وہاں سے پورے علاقے کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے کا دکھ درد شیئر ہوگا، تو پھر ہوگا کیا کہ محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں دور ہوں گی۔ اب آج ہم نے یہ چیز بھی چھوڑ دی، مسجد ویران کر دی۔ تو ہمیں جو بنیادی چیزیں سکھائی تھیں، مسجد کا مقصد یہی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ اب میں چند دن اگر کچھ عرصے پہلے طبیعت خراب بھی مسجد نہیں گیا، وہاں کے لوگ میرے گھر آ گئے۔ اب اگر میں بالکل قطعی تعلق کر لوں، میرے گھر کون آئے گا؟ چاہے میں مر بھی جاؤں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ غصے کے لیے حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر حیدر قرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس واقعے کو اگر ہم غور سے پڑھ لیں تو ہم سب کے لیے کافی ہے کہ آپ جنگ کے اندر ہیں، ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے، اس نے آپ کے چہرے میں تھوک دیا، آپ ہٹ گئے، اس نے کہا علی میں تو زیر ہو چکا تھا، آپ نے کیوں قتل؟ کہا بات یہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب مجھے غصہ آ گیا، اب لہٰذا یہ قتل میرے ہاتھوں ہوتا ہے۔ آج ہم دراصل اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، نیتوں میں اخلاص ختم ہو گیا۔ اگر ہم ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو یقین کریں کوئی برائی ہمارے نزدیک نہیں آئے گی، ہر عمل میں خیر ہوگی، ہر عمل میں برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی شخص قربانی کرے، حج کرے، اور اس کا مقصد صرف ذہن میں اتنا ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، قربانی کرنے والا کہیں، نمازی کہیں، تو وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت، اپنے نیت کی۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک بزرگ تھے، وہ 30 سال تک غار میں بیٹھے ہوئے تھے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت یہ شہر کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے کہ بات یہ ہے میں اپنے نیت کی اصلاح کر رہا ہوں، جس دن میری نیت درست ہو جائے گی تو میں ان میں جا کے بیٹھوں گا، ابھی میں اب اس مقام پہ اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ تو یہ نیت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس میں مسلسل مجاہدے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے ہماری نیت کی اصلاح ہوگی، اللہ تعالی ہمارے معاملات میں خود برکتیں عطا کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز یہ کہ دعا کے اوپر جو ہم کہہ رہے تھے، دعا سے دیکھیں 3 فائدے ہیں مسلمان کو۔
پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ دعا اس کا حکم قبول کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ بہتر نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس شخص کے لیے جو بلا اس پہ نازل ہونے والی تھی وہ اس کو ٹال دیتا ہے اس دعا کے بس. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے لیے اس کو جمع کر دیتا ہے. اور دعا کرنے والوں کی اتنی اہمیت ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ بروز قیامت کچھ لوگ آئیں گے ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی. لوگ یہ کہیں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندو یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے اپنی حکمت کے تحت اس کو نہیں دیا، آج اس کا مقام دکھانا مقصود ہے، آج اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اور جس کو یہ چاہے گا اس کو بھی لے جائے. تو اس کو اگر ہم دعا کو بھی اگر پکڑ لیں نا سچے دل سے، دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام تکلیف میں آئے، آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ سے پناہ مانگی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ نے پناہ مانگی اللہ سے. تو ہم نبی جب ہر جگہ دعا کا سہارا لے رہے ہیں، آج ہمارا حال یہ مسجد میں سلام مؤذن صاحب جیسے پھیرتے امام صاحب، ہم کہتے ہیں بھائی چل دو، دعا کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، دعا کی بھلا بیٹھے، نہ اپنے لیے کرتے ہیں نہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں اسکولوں میں تعلیم تو دی جاتی ہے اخلاق کی، لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے، ہمارے ارکان پارلیمنٹ میں بھی چیز آنی چاہیے. اپنے اپنے علاقوں میں جب جائیں تو ان سے محبت سے پیش آئیں. آپ نے ایک بڑی چیز کی، اچھی نشاندہی کی. میں یہ گزشتہ روز دیکھ بھی رہا تھا، یہ آپ نے بھی جس کا تذکرہ کیا نا، جو سب سے اس میں تکلیف دہ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو پوری پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا پارلیمنٹ کی، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں آپ نعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پہ یہ آپ کا طریقہ کار ہے، اس سے آپ کا اجلاس کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح اجلاس کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد یہ کچھ ہوگا تو اس سے زیادہ تکلیف ہے میرے خیال میں. اور دن کا مزہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو مجھے یہ بات اس سے یاد آئی کہ یہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز سٹارٹ ہوتی ہیں تو کلام پاک کے ساتھ ہوتی ہیں. اصل میں یہی چیزیں جو ہیں جس سے ہم دنیا میں تماشا بن گئے، تماشا بن کے آ گئے. آج میں نے کہا نا کہ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اس چیز پہ سخت ایکشن لیں اور آئندہ کے لیے قانون پاس کر دیں تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے. غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی دیکھیں بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، اور بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اگر ہم آج اپنی غلطی سے توبہ کریں گے تو کل انشاءاللہ خیری بھی ملے گی. تو غلطیوں پہ ہمیں نادم تو ہونا ہے، شرمندہ اگر ہو گئے، یہی کسی توبہ کی قبولیت کی ہے. اگر آج سے ہم سب عہد کر لے پوری قوم کہ آج سے ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا ہے، تو یقین کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی کو نیچا نہ جانو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. اب ایک سیٹ صاحب آتے ہیں اگر کسی فیکٹری کے، تو مالک وہ اگر وہ نوکر سلام بھی کرے جواب دینا گوارا نہیں کرتے. تو یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ. یہ تعلیم ہمارا درد اسلام دے رہا ہے. آج اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو یقین کریں ہمارے ایم پی ہوں، حکمران ہوں، جو بھی ہوں، ان کو عزتیں ملیں گی، دنیا میں ہمارا نام جائے گا. اگر ہم چھوٹے اور بڑے کا فرق رکھیں گے تو یہ معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ جو فرق ہے یہ اسی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے. اور بہت ساری چیزوں کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے. دعا کے بارے میں بتایا گیا، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتایا گیا. لیکن اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کو جو سربراہ ہوتا ہے پارٹی کا یا جو بھی شخص ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ میسیج ان پر پہنچائے. بہرحال جی باتیں سب کرتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں آ کر بتاتے ہیں کہ جی ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی جاتے ہیں. ٹی وی پروگرامز میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گتھم گتھائیں ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ بھی سخت استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہاتھ پیر بھی ماشاءاللہ چلنا شروع ہو گئے. تو یہ صرف مقصد یہی ہے ان کو خوش کیا جا سکے تاکہ آپ کو کوئی اور عہدہ جو ہے وہ مل سکے. خالد نور صاحب فرمائیے کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر کیا سمجھتے ہیں ان کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے. جی نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا تعین اس طرح کیا جائے نوجوانوں کو کہ شروع سے جب وہ
ہم بچپن میں ہوتے ہیں. اسکول کی سطح سے یہ بتایا جائے اسکول کی سطح کہ پہ ذمہ داری اس کی کیا ہے معاشرے میں؟ معاشرے میں جیسے ٹیچرز جو اس کے لیے محنت کرتا ہے, جب بچہ شروع میں پڑھتا ہے, جی پڑھنے کے بعد میں تو کہوں گا نوجوانوں کو سب سے پہلے میسیج دوں گا اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں. بہت اچھا میسج, اچھی بات. ایجوکیشن پہ بہت جس اچھی قوم نے توجہ دی نا وہ قوم سب سے آگے ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آج المیہ ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے. لیکن جتنے بھی ماڈل وغیرہ ملے یہودیوں کو زیادہ ملے. اور یہ اچھی ہمارے بات ہے, ساتھ بالکل المیہ ایسا ہی ہے, اچھی بات ہے. 4% مسلمانوں کو سمجھنے نہیں کی بات ہے, بالکل. 4% مسلمانوں کو نہیں ہے. تو ہم نے اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دے کے بالکل صحیح, دینی ایجوکیشن اور دنیاوی ایجوکیشن, بالکل ٹھیک ہے, بالکل دین منع نہیں کرتے دنیاوی ایجوکیشن کے لیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن دین کے ساتھ آپ نے قرآن شریف کا مطالعہ بھی کرنا ہے, پابند صلاۃ بھی ہونا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اپنی دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھنا بہت ہے. اچھی بات. اچھے معاشرے میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہوں, اور اچھے معاشرے میں انجینئر کی بھی ضرورت ہے. ایسا ہی. تو اگر ہم نے ایجوکیشن پہ عمل کر لیا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. بالکل صحیح. اور ہماری مسلح افواج میں اب جیسے ادارے بنائے گئے انہوں نے بھی گاؤں دیہاتوں کی سطح پہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں, مختلف این جی اوز بھی دے رہے ہیں, اور یہ مدارس ہیں یہ خود ایک این جی اوز ہیں. یا آج آپ کو یاسر پہ جان کی خوشی ہوگی, میں بھی مختلف جگہوں پہ گیا تو وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور دینی تعلیم بھی. جامعہ رضویہ فیصل آباد میں بانی سنی اتحاد کونسل صادرہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے ان کے والد کی. تو وہاں پر بھی وفاق المدارس نے جو حکومت پاکستان نے ان کو کیا, اب وہاں ایجوکیشن اتنی بہترین ہے کہ مساوی معاملات ہیں. تو تعلیم پہ جو قوم توجہ دے گی وہ ہمیشہ کامیاب ہوگی. اور آپ نے میں نے آپ کی ایک بات سے بڑا اچھا نوٹ کیا کہ ممبران قومی اسمبلی یا جہاں بھی ہم اگر تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں, جب اللہ کو شامل کر لیتے ہیں تو احترام ہونا چاہیے. اسی طرح نعت شریف کا قومی اسمبلی میں آپ کو یاد دینی اس لیے کرا رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ اہل علم میں, کہ یہ نعت شریف کا صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی قرارداد پیش کی تھی, اور ان کے قرارداد سے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں نعت شریف بھی شامل ہوتی ہے. اور اب جیسے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈیسیژن لینا چاہیے کہ آئندہ ایک انتظامی آرڈر نکال دیں کہ جو بدتمیزی کا مظاہرہ کرے گا, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرے گا, کم سے کم اس کے 1 مہینے کے لیے اس میں پابندی لگائی جائے. عمران خان صاحب بھی اگر اسٹیپ لے لیں گے تو آنے والے دنوں میں ان کا بھی نام رہے گا کہ انہوں نے اخلاق کی پاسداری کری. بالکل ٹھیک ہے. پھر صاحب آخر میں چاہوں گا کہ پیغام اگر دینا چاہیں جو پروگرام دیکھنے والے ہیں, ویسے تو یہ پوری گفتگو ہی ایک پیغام ہے, لیکن وہ جو ہمارے ایک رسمی جملہ ہوتا ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پیغام دیکھنے والوں کی نظر ہو جائے, کوئی اصلاح کر سکیں, اس بارے میں سوچنے پہ تو یقیناً مجبور ہوں گے, لیکن ایک پیغام ضروری ہے جس کے بعد وہ آج سوچیں پروگرام ختم ہونے کے بعد کہ آج ہمیں اس کے اوپر کم از کم کام کرنا. میں چاہوں گا اس کی نشاندہی ضرور. اس کی سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجلہ کا قول ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے مرتے دم تک کرو. اس سے 2 چیزیں ملیں گی, یا تو ایک اچھا دوست میں ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق ملے گا. ہم اگر اس چیز کو بھی نبھا لیں تو یقیناً یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. جب ہم کسی کو اپنا تسلیم کر لیں گے تو نفرت ہو ہی نہیں سکتی. تو ان چیزوں پہ ہمیں عمل کریں. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے سے تنگ نظری ختم کریں, فراق دلی پیدا کریں, ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی کوشش کریں اور چھوٹے بڑے کا فرق ختم کریں. انشاءاللہ یہ ضرور معاشرہ ہمارا ملک ترقی کرے گا, اور ہمارے ملک پہ خاص اللہ کی رحمتیں ہیں, اس پر اپنا فضل ہے, تو یہ ملک ضرور ترقی کرے. اللہ اس کو سدا شاد و آباد رکھے. ہمارے مسلح افواج کو اللہ تعالی ہمت, طاقت اور بہادری دے اور توفیق دے, کیونکہ یہ ہمارے سپہ سالار ہیں. ہم سوتے ہیں یہ جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے, اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی عوام کی اصلاح فرمائے. آمین آمین. بہت اچھی بات ہے. پھر صاحب فراست علی شاہ قادری صاحب, آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور صبح کے وقت ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. خواہش تو یہی ہے کہ آپ کو اسی طرح ہم زحمت دیتے رہیں اور آپ سے جو ہے فیض حاصل کرتے رہیں, اور سیکھنے کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے. بہت ساری چیزوں کی اصلاح ضروری ہے. آپ جیسے لوگ جب آئیں گے ٹی وی کے اوپر جب بات کریں گے تو یقیناً سننے والے اس کو دلچسپی سے سنیں گے بھی اور کوشش بھی کریں گے کہ آپ کی جو اصلاح کریں. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں. خالد نور, آپ کا بہت شکریہ میرے بھائی, پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نوجوانوں کے لیے اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آپ اس میں نظر ہے. ناظرین, یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ, اس میں ہم نے کچھ بات کی
جو سماجی مسائل ہیں اس کے حوالے سے کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات زیر بحث آئے. کوشش یہی ہوتی ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی جائے. آج سیکھنے کا موقع ملا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کچھ معاملات پر آپ کی صحت کے حوالے سے، اور دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے. تو آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بہت شکریہ.